अस्सलाम वालेकुम। नेकेड व्यूज़ पर खुश आमदीद। हमारा ये प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से ही है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ख़बरें उधर से सुनने को आ रही हैं, और जैसा आप सब ने भी देखा कि किस तरह वाइट हाउस में हमारे वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद बाहर आए और उनको गाड़ी से उतरते ही उनको रिसीव किया और उनको अपने साथ अंदर ले गए। मीडिया टॉक्स हुई, इसके अलावा 1-to-1 उनकी मुलाकात हुई, वफ़द की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इसके साथ उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को बहुत ही पर्सनली भी उनको बहुत ही अच्छी तरह एक होस्ट के तौर पर ट्रीट किया। उनको वाइट हाउस की सैर कराई गई, अपनी फैमिली से उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। ये चीज़ें बहरहाल किसी न किसी सतह पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पर्सन टू पर्सन जो ताल्लुक़ात होते हैं वो सफ़ारती दुनिया में बहुत अच्छे समझे जाते हैं और उनकी एक बड़ी अहमियत बहरहाल होती है। तो चलें इस दौरे के दूसरी जो समरात हैं उनको ज़रा अपने तज्ज़िये के तौर पर सामने लाते हैं। पहली चीज़ तो जैसे आपने ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप की मीडिया से जो उनका इंटरेक्शन हुआ उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो उनको अफ़गानिस्तान के सिलसिले में भरपूर मदद फराहम कर सकता है। तो जैसा आप सबको मालूम है कि अमेरिका वहाँ से अपनी फ़ौजें निकालना चाह रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो पहली जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये इस चीज़ का इरादा भी किया था कि वो अफ़गानिस्तान से और भी दूसरी जगहों से अमेरिकन फ़ौजों को निकालेंगे। लेकिन अब उसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या वो वाकई अपनी तमाम फ़ौजें वहाँ से निकाल रहे हैं? क्या वो अपने जो अड्डे हैं अफ़गानिस्तान में क्या उनको भी ख़त्म कर देंगे? इसके अलावा जो उनका वहाँ पर इंटेलिजेंस नेटवर्क है क्या उसको भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा? उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर हैं जिसमें एक बदनाम ज़माना ब्लैक वाटर भी है, तो क्या वो भी वहाँ से अपना सामान पैक करके वापस चले जाएंगे? तो ये अभी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में हमें शायद मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ देखना ये है कि चूँकि बहरहाल एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी ही रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी हमेशा इस बात को हर फोरम पर इस बात का इरादा करते आए हैं कि अफ़गानिस्तान का हल सिर्फ़ सियासी हल ही वहाँ पर मुमकिन है, उसका कोई फ़ौजी हल नहीं है। और अब अमेरिका भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है और इस चीज़ के लिए उन्होंने पाकिस्तान से असिस्टेंस मांगी है, ताउन मांगा है, जो बहरहाल हमारे लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि हम दुनिया में हम काम करने में पाकिस्तान का जो पहले भी किरदार हमेशा माशाल्लाह रहा है और आइंदा भी अगर पाकिस्तान इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन में कोई अपना किरदार अदा करता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब इसमें एक चीज़ और भी है जो ट्रंप साहब ने कल कही कि मैं अगर चाहूँ तो ये जंग मैं हफ़्तों में जीत सकता हूँ, लेकिन उस सूरत में मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो हलाक हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहरहाल इस पे मेरा ख़्याल है ये एक काबिल तशवीश बात भी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ से आपको मालूम है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो इसका असर है वो पाकिस्तान के ऊपर ही आएगा। इस तरह अगर अफ़गानिस्तान में कोई बदअमनी होती है या अफ़गानिस्तान में जंग बढ़ती है तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान किस हद तक तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में कामयाब होता है और किस हद तक अमेरिका जो शराइत चाहता है तालिबान के हवाले से, पाकिस्तान उसमें किस हद तक तालिबान को कन्विंस कर सकता है और वो किस हद तक पाकिस्तान की बात मानेंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो मैं आने वाले दिनों में जिनके जवाबात मिल जाएंगे।
ایک اور جو بہت زبردست اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کے اندر جو اپنی میڈیشن کے بارے میں جو انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کہ پرائم منسٹر مودی نے ان کو کہا کہ آپ کشمیر کے سلسلے میں اپنا رول پلے کریں، تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے۔ کشمیر میں آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کئی سال سے، کئی دہائیوں سے بلکہ ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ انڈیا کی 7 لاکھ کے قریب ادھر فوجیں موجود ہیں، اور وہاں پہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فوری ایک جو فائدہ پاکستان اور یا کشمیری لوگوں کو ہوا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس چیز کو مانا ہے کہ بہرحال کشمیر ایک میں بہت ہی برے حالات ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہاں پہ بم برستے ہیں، ایک خوبصورت سرزمین ہے، ایک بہت ہی پیارا علاقہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایٹ لیسٹ امریکا کی حد تک آپ اس کو ایک پالیسی شفٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کبھی اس طرح اوپنلی ان کے کسی بھی اس لیول کے مطلب پریزیڈنٹ لیول کے آفیشل نے کبھی یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں دی۔ تو یہ ایک ہماری، میں سمجھتا ہوں، بہت بڑی پاکستان کی اور کشمیری لوگوں کی اخلاقی فتح ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اور ہمارے کشمیری بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ چیز اسی طرح اس کا کوئی پرامن سولوشن نکلے اور ہم اس خطے میں امن اور خوشحالی آئے، جو لازم بات ہے کہ اس بر صغیر کے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں ایون انڈیا کے لیے بھی، یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے بہت ہی ایک بہتر ہوگا، چونکہ وہاں پہ بھی اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں تو غربت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ادھر کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ سطح جو پاورٹی لیول ہے اس سے بھی نیچے رہ رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک، پاکستان اور انڈیا، دونوں کے لیے ہی بہت بہتر ہوگا، اور خاص طور پہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے، کہ اس خطے میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے ان کے کشمیری لوگوں کے اور ان کی خواہشات کے مطابق، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے خطے میں خوشحالی اور امن لائے گا، جو ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اب لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے فوراً ہی اس چیز کی تردید بھی کر دی کہ پرائم منسٹر مودی نے کوئی اس طرح کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ تو چلیں، کوئی بات نہیں، اگر انڈیا اس چیز کو اوپنلی نہیں ماننا چاہتا تو میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا ضرور کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوگا، اور اب شاید وہ انڈیا اپنی کوئی فیس سیونگ کے لیے اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب جو اس میں ایک جو سب سے بنیادی چیز جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی بہت خاص توجہ دینی چاہیے، اگر آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو سنی ہو جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو تجارتی حجم ہے اس کو 20 گنا بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھنا اب ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کون سا جس تجارتی حجم کا فائدہ پاکستان کو زیادہ ہے یا امریکہ اس میں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کی ہماری تجارت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہرحال معاشی طور پر یہ ایک بہت ہی اچھا سائن ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ پاکستان سے کچھ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری جیسے ٹیکسٹائل وغیرہ ہے، جیسے یورپ میں ہمیں GSP+ کا اسٹیٹس دے رکھا ہے، کیا امریکہ کچھ اس طرح کا ہمارے پاکستان کو کچھ طرح کا اسٹیٹس دینے کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو وہ بہرحال یہ جو نیگوشیشنز ہوں گی دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔
تو یہ بہرحال ایک بہت اچھی بات ہوگی اگر ہماری برآمدات امریکہ کے لیے بڑھتی ہیں، اور اگر ہم امریکہ سے بھی کوئی چیز درآمد کر رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان درآمدات کے ساتھ اگر امریکہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرنے پر ایگری کرے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، وہ ہمارے معیشت کے لیے اس کے دورس نتائج ہوں گے اگر ٹیکنالوجی بھی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ چیزیں، ان کا جو اثرات ہیں یہ تو فوراً ایک دو دن میں تو ہمیں نہیں معلوم ہوں گے، اس کا کچھ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں جس چیز پہ میں زیادہ میں غور کر رہا ہوں کل سے، وہ میں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کافی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ امریکہ اور ایران کا ایک تنازع چلا آ رہا ہے، اور اب اس تنازع کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے یہ ایک تھوڑا سا خطرہ کہہ لیں، یا مجھے ایک طرح سے ایک فکر جو ہے وہ یہ لاحق ہو رہی ہے کہ کہیں امریکہ جو کشمیر میں میڈیشن کے لیے کہہ رہا ہے، اگر وہ پاکستان کو اسی طرح ایران اور امریکہ کے درمیان کو تعلقات بہتر لانے کے لیے میڈیشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور پاکستان کو، میرا خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا کسی امریکن ٹی وی کو وہ دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ پاکستان اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اس چیز کے لیے پاکستان کی تمام خدمات کو انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا کہ اگر پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے امریکہ اور ایران کو قریب لانے میں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی اور چیزیں ہیں، اگر امریکہ ادھر اب افغانستان سے نکل کے کوئی ایران میں کوئی ایڈونچر کرنے جا رہا ہے اور اس میں وہ پاکستان کی کوئی کسی طرح کی انوالومنٹ چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز کسی بھی طرح ہمارے ملک اور ہمارے نسلوں کے لیے کسی بھی طرح سود مند نہیں ہوگی۔ ہاں، ہم ایک افغانستان سے نکل کے ایک دوسرے کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دنوں قبل امریکہ نے سعودی عرب میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے یہ خبریں آئی ہیں کہ غالباً شاہ سلمان نے امریکہ سے اپنی فوجیں بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ تو یہ چیزیں بہرحال ان پہ تشویش والی یہ بات ہے، اور اگر پاکستان کو اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت ہی غور و خوض کے بعد پاکستان کو کسی بھی طرح کی کوئی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کو بہت تھورلی اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اور بہت ہی اپنے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ پارلیمنٹ وغیرہ میں اس چیز کو لائیں۔ بے شک جو ان کیمرہ بریفنگز ہوتی ہیں وہ کریں، ہمارے جو فوجی ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں، وہ اپنے جو بھی اس میں ان کا انپٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں۔ تو کوئی بھی ایسا فیصلہ میرا خیال ہے کہ کرنے سے پہلے اس کو مختلف جو بھی ہمارے ہاں دستیاب فورمز ہیں اس پہ اس کو بہتر ہے کہ اس کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے پاس وہ ہتھیار اور وہ ٹیکنالوجی موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو پاکستان کی مدد کے بغیر بھی وہ اگر چاہے تو ایران سے اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ منوا سکتا ہے۔ تو پاکستان سے کوئی اس طرح کی مدد مانگنا، میرا خیال ہے کہ مجھے یہ چیز سچی بات ہے کہ اس میں
یہ مجھے اس میں کافی تشویش ہے مجھے اس معاملے میں. چونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر UAE ہے، سعودی عرب ہے، ایون عمان نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے ساتھ کوئی اس طرح کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی کیا ہے. ان کے اسرائیلی پرائم منسٹر ادھر تھے. تو پاکستان کی مدد کے بغیر بھی اگر امریکہ کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ تو پاکستان کی مدد کے بغیر بھی ممکن ہے. ادھر سے اگر آپ دیکھیں کویت ہے، بحرین ہے، یہ سب امریکن بلاک میں ہیں، اور میرا خیال ہے امریکہ جیسے بھی چاہے گا وہ لوگ امریکہ کی ہر طرح سے اس کو اس میں مدد کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ ہی رکھنا چاہیے. تو دیکھیں، اللہ کرے کہ میرے خدشات غلط ہوں اور ایسی کوئی چیز نہ ہو. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر آ کر کہ پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز اویلیبل ہیں. چونکہ آپ نے جیسے دیکھا کہ یہ جو دورہ ہوا ہے یہ وائٹ ہاؤس کی اصل درخواست میں پر یہ دورہ ہو رہا ہے. تو اس سے ایک چیز تو ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آپ اگر پچھلے ادوار میں دیکھیں تو ہمیشہ پاکستان کی طرف سے درخواست جایا کرتی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بھی کہلواتے تھے، ان کی طرف سے دوروں کی درخواست کی جاتی تھی. لیکن یہ غالباً میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے یہ پہلا شاید دورہ ہے جو وائٹ ہاؤس کی اپنی درخواست پر ہو رہا ہے، جس میں ہمارے نہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور نہ ہی ہمارے فارن آفس کو لوپ میں لیا گیا تھا. بعد میں جب وائٹ ہاؤس نے درخواست ہمارے فارن آفس سے کی، پھر وہ بات کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ بہرحال پھر فارن آفس نے ہی ارینج کیے ہوں گے. تو پاکستان کے لیے جو آپشنز ہیں ان میں سب سے جو ہے یہی ایک تو اگر پاکستان افغانستان میں پرامن افغانستان کے لیے کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو پاکستان اس کے لیے پاکستان ہر وقت اپنی خدمات پاکستان دینے کے لیے حاضر ہے. اور دوسری طرف اگر تجارت کو دیکھا جائے تو تجارت کے لیے ہمارے پاس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تجارت کا جو والیوم جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ 20 ٹائم جس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کوشش یہ کی جائے کہ وہ اس جو والیوم ہے اس کو میکسیمم اس کو پاکستان کے مفاد میں وہ ہو. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں دوسرے یہ بھی ایک چیز ہے جو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ پتہ لگے کہ جس طرح سعودی عرب نے 300 بلین سے زیادہ کا ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو ہم بھی پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو کہا ہے کہ جی آپ ہم سے $100 بلین کا اسلحہ لے لیں یا ہم سے جہاز لے لیں، وٹ ایور. باقی جو دوسری کموڈیٹیز ہیں ہمارے ادھر سے پاکستان سے امریکہ کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھیں، یا جیسے یورپ نے ہمیں ایک GSP+ کا اسٹیٹس دے رکھا ہے. اگر امریکہ ہمیں اس طرح ہماری جو پاکستان سے جو چیزیں ہیں ان کو کوئی ڈیوٹیز وغیرہ میں کوئی رعایت دے کر دیتا ہے تو وہ چیز بہرحال ہماری معیشت کے لیے بہت اچھی ہوگی. تو ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. امریکہ ہماری ایجوکیشن ریفارمز میں امریکہ سے مدد لی جا سکتی ہے، خاص طور پر جو ہماری یونیورسٹی لیول پر جو اگر امریکہ میں کچھ ریسرچ وغیرہ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے آنے والے پاکستان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت سود مند ہوگا. تو بس دعا ہے کہ اللہ کرے یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر ہوں. ہمارے وزیر اعظم بہت کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی مطلب میں کہوں گا کہ خدا ان کو بھی صحت اور زندگی دے اور وہ اپنے مشن میں
ان کو کامیابی دے، چونکہ ان کا مشن جو ہے وہ پاکستانی عوام کی خدمت ہے اور وہ پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارے بھی دیے کہ پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے غالباً کرپشن کا لفظ تو آیا مجھے نہیں خیال کہ یوز کیا، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور دیا، اور انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کی اس معاملے میں ان کے کردار کو سراہا کہ وہ ایک بڑے اسٹرانگ، اور ان کا کریکٹر ہے بہت ٹف ہیں وہ، تو یہ بہت اچھے سائن ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ اگر اس لیول پہ ہمارے پرائم منسٹر کو پریز کر رہا ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے لیے ایک اعزاز سمجھنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ہم ان کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی امن ہو، خوشحالی آئے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان میں غربت، بہت زیادہ غربت ہے، تو جو ہندوستان ہمیں نظر آتا ہے فلموں میں یا ڈراموں میں، اگر جن لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا ہے، ہندوستان میں گھومے پھرے ہیں، ان کو اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ایسی غربت کی داستانیں سناتے ہیں کہ آپ کب جس کو کہتے ہیں کلیجہ چھلنی ہوتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں اب آپ دیکھیں کہ کئی سال سے ادھر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ادھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ خوشحالی آئے، امن آئے، وہاں کے لوگ بھی پھلیں پھولیں، ان کے ترقی کریں۔ اسی طرح ایران ہے، ایران میں آپ دیکھیں کہ سینکشنز بہت عرصے سے ان پہ سینکشن لگی ہیں، ان کی تقریباً 8 سال تک عراق کے ساتھ جنگ رہی، تو وہ بھی معاشی طور پر کافی کمزور ہیں۔ تو ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران میں مزید کوئی اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہو اور جس سے ان کے عوام مزید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ کرے یہ سب جو علاقہ ہے، یہ جو جتنا بھی ہمارا، بلکہ پوری دنیا، خدا کرے کہ امن کا گہوارہ بنے۔ خدا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔